खुश आमदीद ख्वातीन व हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूँ आपका मेज़बान नारवा वाला। इस वक्त मौजूद है हरदशिवा में, जो कि सोपोर का एक मज़ाफ़ती गाँव है। हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस पॉडकास्ट में मोहतरम मुदस्सिर हसन मिर्चाल। पेशे से एक उस्ताद हैं और इसके साथ साथ इल्म व अदब से भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। आज हम इनके पास आए हैं, इनकी जो हाली किताब पब्लिश हुई है कशफ मर पोतकाल पेट अज़ताम, ये कश्मीरी में इन्होंने एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट पब्लिश करवाया है। इस किताब के हवाले से बात करेंगे और इनकी हालात ज़िंदगी के हवाले से भी बातचीत होगी, चूँकि मुदस्सिर मिर्चाल साहब जो हैं ये सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं और इसके साथ साथ काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं इल्म अदब के साथ। आए जाने इनकी क्या तासुरात है इनकी ज़िंदगी के हवाले से। मोहतरम इस्तकबाल है आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अपने गांव के बारे में, चूँकि सुबह जब मैं आया था तो हिस्टोरिकली मुझे लग रहा है कि देयर इज़ सम हिस्टोरिक बैकग्राउंड बिहाइंड दिस विलेज नेम, क्योंकि गांव का नाम है हरदशिवा, तो इस हवाले से तारीखी पस मंज़र हमें समझाएं। हरदशिवा असल में ये इसके पीछे बहुत सारी थेरीज़ हैं और बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन एक जिस पर ज़्यादा एतबार किया जाता है वो ये है कि हरदशिवा असल में पर्शियन से निकला एक लफ्ज़ है, जिसकी वजह से जो इसलिए इसको पड़ा हुआ है जो नाम, क्योंकि यहाँ एक नाला या आप नदी देख रहे हैं कि जो नदी यहाँ से बहती है वो नदी गाँव को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि शायद उस वजह से इसका नाम हरदशिवा पड़ा हुआ है। हरदशिवा की मतलब ये कोई फारसी लफ्ज़ है? मैंने सुना है, जहाँ तक मेरा ये थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च रहा है, वो ये है कि हरदशिवा असल में पर्शियन ओरिजिन का वर्ड है। दोष कहते हैं दो कंधों को, तो जो जहाँ पहाड़ियों के या यहाँ दो पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके बीच में से नदी बहती है, तो इस वजह से इसको हरदशिवा कहते हैं। ऐसा ये एक थेरी है, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। लोकल नैरेटिव है, ये लोकल नैरेटिव है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके बगैर भी कौन कौन सा नैरेटिव है? इसके बगैर कुछ बहुत सारे और नैरेटिव्स हैं जिन पर ज़्यादा मेरी नज़र नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो मानने लायक दलील लगी तो ये मुझे शायद ये एक लगी है। तो ये सोपोर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इसको कहते हैं पंजाब ऑफ जंगेर। अगर आपने देखा होगा इस विलेज को कहते हैं पंजाब ऑफ जंगेर। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार फराहम करता है। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ कानकनी का काम था जो अब पिछले कई वक्त से बंद है, स्टोन माइनिंग का। तो पिछले कई साल से अब वो बंद है, क्योंकि यहाँ कुछ एक्सीडेंट्स हो गए थे। तो वो एक बहुत बड़ा एक रोज़गार का ज़रिया था कई सारे गाँव से आने वाले लोगों के लिए, इसलिए इसको पंजाब ऑफ जंगेर भी कहते हैं। तो ये इस हिसाब से भी अहम है कि यहाँ की आबादी 15,000 से ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ा गाँव है, एक काफ़ी बड़े इलाके पर फैला हुआ है। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे गाँव में पैदा हुआ हूँ। क्योंकि नहर जंगीर के बारे में भी सुना है कि वो इसी गांव से आप जहाँ से आए वो एक पुल वहाँ से आता है जो बानीपोरा टू कुपवारा हाईवे जा रहा है, तो वहाँ से जो नदी बहती है वो नहर जंगीर है। तो जंगीर एरिया का नाम है क्या? जंगीर एक एरिया का नाम है जिसमें कई सारे गांव आते हैं। जैसे आप वटलब से लेकर के आप सगीपोरा तक आप देखें तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो मिला के बनता है जंगीर। इवन कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से हरदशिवा भी हरदशिवा जंगीर में ही आता है, जहाँ बहुत सारे गाँव हैं जंगीर के, तो वहाँ का हरदशिवा भी एक गाँव है। जंगीर का हिस्टोरिकल पस मंज़र, जंगीर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जो जंगीर है ये आप देखें ये असल में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, इस वजह से इसका नाम जो जंगीर की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सोपोर भी आता था। अब रिसेंटली जो ये हो गया बाइफर्केशन, तो उस डिलिमिटेशन की वजह से सोपोर की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो गई और जंगीर अलग हो गया। तो एक बड़े से इलाके का नाम, जैसे आपने लोलाब सुना होगा, तो लोलाब एक गाँव का नाम नहीं है। जैसे आपने सुना होगा रफ़ियाबाद, तो एक गाँव का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारा एक इलाका जिसमें बहुत सारे गाँव। एरिया का नाम नारवा है। बिल्कुल, नारवा है, उसमें कई सारे गाँव आते हैं। तो यहाँ भी जंगीर में बहुत सारे गाँव। ज़ैनुल आबिदीन बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि उसने जो नारे जंगीर यहाँ से निकाला और ये एरिया जो आबाद हो गया, तो जैनगीर इसका नाम तभी पड़ गया। तो ये भी एक नैरेटिव है, एक जिसको बोलेंगे एक थेरी है, उसको हम या तो मान सकते हैं, क्योंकि कोई मुसद्दिक का ऐसी इतला नहीं होती है इस बारे में। अपने बारे में बताएं, आपकी इब्तिदाई तालीम? मेरी इब्तिदाई तालीम
اگر ہم دیکھیں تو میں نے شروع کیا تھا یہاں پاس میں گاؤں ایک اسکول ہے ہمارے ہی گاؤں میں گرین لینڈ انگلش میڈیم نام سے, تو وہاں سے میں نے 8th کیا تھا. اس کے بعد 10th کے لیے میں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہردشوا میں ہی ہے وہاں سے کیا تھا. پھر فائنلی میں نے کالج کیا سوپور ڈگری کالج سے, اور میں نے باہر مدھیہ پردیش سے MSc کیا تھا زولوجی میں. پھر میرا B.Ed ہو گیا کشمیر یونیورسٹی سے, تو اس طرح سے میں نے MSc B.Ed کر لیا ہے. تو اس وقت کیا سٹیٹس ہے آپ کی؟ اس وقت میں فی الحال الحمدللہ ایک اسکول میں پڑھاتا ہوں جس کا نام SRM ویلکن ہے. وہاں میں زولوجی پڑھاتا ہوں پچھلے 5-8 سال سے. تو فی الحال تو یہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بچوں کو جو آف ٹائم میں پڑھانے کا موقع ملتا ہے جس کو ہم ٹیوشنز کہتے ہیں, تو وہ میرا مشغلہ ہے. اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے تو وہ لٹریچر کو سونپا ہے. چونکہ آپ نے حال ہی ایک کتاب مرتب کی پبلش ہو گئی, کشپ مر پوتکال پیٹھ ازدام, یہ ایک ہسٹورک ڈاکیومنٹ ہے. اس حوالے سے بتائیں, ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کے بارے میں کہ اس میں اندر کانٹینٹ کیا ہے. بالکل آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں, آپ کیا کمنٹری دیں گے اپنی کتاب کے حوالے سے؟ بالکل, کیوں نہیں, مجھے تو خوشی ہوگی کہ میں اپنی کتاب کے بارے میں بات کروں. اصل میں یہ کتاب جو ہے اس کو اگر میں ہسٹری کہوں گا تو وہ اس کتاب کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوگی, کیونکہ اس میں آپ کو ٹیسٹ ملے گا ہر ایک چیز کا. جیسے آپ فلورا فونا دیکھیں, آپ کلچر کی تھوڑی سی ہسٹری اس میں دیکھیں گے. آپ اس میں دیکھیں گے کہ کشمیر کی ہسٹری کن کن نے لکھی ہے, جس میں والٹر لارنس ہیں, جس میں بہت سارے ایسے اسکالرس ہیں جنہوں نے لکھی ہے. تاریخ حسن ہے, بہت ساری آپ کو ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ملیں گے کشمیر کے بارے میں, تو ان کا اس میں تھوڑا بہت ذکر آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے پلانٹس اینڈ اینیملز, فلورا فونا, اس میں آپ کو ذکر ملے گا کہ کتنے ہیں. جیسے اگر پلانٹس کی بات کریں گے تو پورے کشمیر ویلی کی بات کر رہے ہیں, پورے کشمیر ویلی کی بات ہے اس میں. بلکہ اس میں یہ ہے کہ کشمیر میں 3000 سے زیادہ جو پلانٹس ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ذکر ہے. تو اس کے علاوہ اینیملز جو ہیں یہاں پہ, یا اس کے بعد پولیٹیکل منظرنامہ جو تھوڑا سا ہے کہ کشمیر میں کیا کیا ہو, اس کی سمری آپ کو پولیٹیکل ہسٹری بول سکتے ہیں, پولیٹیکل ہسٹری کی سمری آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہسٹری ہے تو وہ مدلل ہونی چاہیے, یہ اتنی مدلل نہیں ہے. یہ ایک ایسا مان لیجئے ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جہاں آپ کو کشمیر کے بارے میں A to Z انفارمیشن ملے گا, ایک کنسائز انفارمیشن ملے گی ہر ایک چیز کے بارے میں. یہ ٹائٹل پورا اٹریکٹیو لگ رہا ہے مجھے, یہ لگا مجھے کشپ مر پوتکال پیٹھ ازدام. بالکل, مطلب سینس ارلیسٹ ٹو کنٹمپریری ڈیٹ. بالکل. کشپ مر کہاں سے آپ نے یہ کشپ مر اصل میں پہلے کشپ مر سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کتاب آئی کہاں سے, یا میرے من میں کیسے آیا کہ میں کوئی کتاب لکھوں گا. کشمیر میں بہت سارے ایسے یہ مراحل آئے ہیں جب ہمیں گھر میں بیٹھنے کا موقع ملا, کئی 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کوئی کام کاج تھا نہیں. تو میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب ایسا موقع ملا تھا میرے فرسٹ ایئر میں, تو مجھے ایک کتاب پڑھنے کا موقع ملا تھا دا ویلی آف کشمیر, جو لکھی تھی سر والٹر لارنس نے. He was the settlement commissioner of Kashmir in 1887 لگ بھگ. تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے ایک آئیڈیا ملا کہ مجھے اگر ایک انگریز نے یہ کام کیا ہے, یا اگر کئی سارے رائٹرز نے یہ کام کیا ہے, تو پھر میں کیوں نہیں ایسا کروں گا کہ میں ایک چھوٹا سا کنسائز سا انفارمیشن لکھوں گا اپنے گاؤں کے بارے میں. وہ 1000 سے زیادہ ورڈز میں یہ پیج پہ لکھ رہا ہے, میں کیوں نہ اس کو تھوڑا سا سم اپ کر لوں یا سمرائز کروں اپنی نیٹو لینگویج میں. اس سے ہوگا یہ کہ کشمیری پڑھنے والے بہت سارے ہیں, ان کو اپنی لینگویج میں ملے گا یہ سارا انفارمیشن, ورنہ اس کو انگلش پڑھنا پڑے گا, ورنہ اس کو والٹر لارنس کی کتاب پڑھنی پڑے گی. حالانکہ اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہے. جو ٹائٹل اس کا مجھے چننا تھا تو وہ مجھے بہت سوچنا پڑا کہ اس کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے. پہلے تو کشمیر تھا, اس کے بعد مجھے لگا کہ کشمیر اس پہ اس نام سے تو ہزاروں کتابیں ابھی تک چھپی ہوں گی, تو اس کو پڑھے گا کوئی نہیں. تو پھر کشمیر کی جب ہسٹری کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کشمیر میں ایک مائتھولوجی ہے, جس مائتھولوجی کے حساب سے کشف ریشی نام کی ایک پرسنالٹی ہوا کرتی تھی. تو کشف ریشی نے اصل میں جل دیو نام کا ایک پرسن تھا, یا ایک دیو تھا, ایک جن تھا, یہ بھی بالکل کہتے ہیں مائتھولوجی میں ہی. تو اس کے ساتھ جو لڑنا یا کشمیر میں اس کا مقابلہ کرنا, ایک دوسرا کوئی کر نہیں پایا, تو کشف ریشی نے اس میں کافی زیادہ یہ کیا. اس کے بعد ہی پاسبل ہو پایا کہ کشمیر میں بستی شروع ہو گئی, یا کشمیر میں لوگوں کا رہن سہن شروع ہو گیا. تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کا وجود میں آنا یا کشمیر کا جو جنم, اس میں کشف ریشی کا بہت ہاتھ ہے, یا یوں کہیں کہ اس کا بہت سارا کنٹریبیوشن ہے. حالانکہ میں ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہوں, تو سائنس اسٹوڈنٹ کے لیے ان باتوں کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے آج کے ٹائم میں اگر پیلیو باٹنی بول سکتے ہیں, کیونکہ آپ باٹنی زولوجی سے, زولوجی دیٹ از ون اینڈ دا سیم. اگر امبریلا ٹرم سے دیکھیں تو آپ کا سائنس بیک گراؤنڈ سے, ہاں بالکل. اس وقت جو
आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पहले बॉटनिस्ट एक आर्कियोलॉजिस्ट भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब आप साइंस फील्ड से आपका कोई हक नहीं बनता कि आप हिस्ट्री पे बात करें या आर्कियोलॉजी पे बात करें, ऐसा बिल्कुल भी, एंथ्रोपोलॉजी पे बात करें। पेलेंटोलॉजी है ही ऐसा सब्जेक्ट जिसमें गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कश्यप ऋषि है उसका काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा इसमें। कश्मीर में जो बस्ती शुरू हो गई तो उससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या जो जल देव का मुकाबला करना पड़ा था, तो इसलिए उसके बाद शुरू में कश्मीर का नाम कश्यपमर कहा जाता है कि कश्यपमर या कश्यपमर आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये माना जाता है कश्मीर का इनिशियल नाम था। तो मैंने वही नाम चुना अपनी किताब के लिए ताकि लोगों को पता चले कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, ये कश्मीर की जो अगर हिंदू मैथोलॉजी के बारे में बात करें तो इस हवाले से बताएं कि आप कितने इन्फ्लुएंस्ड हो कश्मीर हिंदू मैथोलॉजी से, क्योंकि ये हिंदू मैथोलॉजी से कश्यपमर या जलोदबावा, ये डेमन जो था जिसने पूरे सर को फिर वहाँ यहाँ के इंसानों पे बड़ा जुल्म ज़्यादती करता था, फिर वो कश्यप ऋषि आगे, कश्यप ऋषि ने उसको ख़त्म किया, उसके बाद यहाँ से ड्रेन आउट हुआ ये वाटर सारा। ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बात हो रही है। आप बताएं कि आप पे कितना इन्फ्लुएंस, आप कितना मानते हो? देखिए, चूँकि जो साइंस स्टूडेंट होता है वो कुछ चीज़ों को मानता है लेकिन कुछ चीज़ों को फिल्टर करने के बाद ही मानता है। तो जब बहुत सारा रिसर्च करते हैं तो पता चलता है, या अगर अभी तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, गूगल करें तो 5 मिनट में मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा था कि दुनिया में ग्लेशियल एंड इंटर ग्लेशियल पीरियड्स रहे हैं। ग्लेशियल पीरियड जब पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर था, उसके बाद जब ग्लेशियर पिघल गए तो इंटर ग्लेशियल पीरियड बन गया। तो साइंटिस्ट का मानना है कि कश्मीर में ये ग्लेशियर से भरा हुआ था या ग्लेशियर से लिपटा हुआ था, उसके बाद जो इंटर ग्लेशियल पीरियड आ गया, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, तो वो सारा पानी जो है, ये चूँकि 4 पहाड़ियाँ थी जिन्होंने बीच में एक छोटा सा एक एरिया कवर किया हुआ था, तो उसमें पानी पूरा जमा हो गया, तो ये पूरा एरिया पानी से भर गया, तो इससे बन गया सतीसर। उसके बाद चूँकि जो नॉर्थ एंड बाकी सारी जो पहाड़ियाँ थी, 3 तरफ की जो पहाड़ियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बड़ी थी, और एक साइड की बारामूला साइड का अगर हम देखेंगे तो उस साइड का माना जाता है, एरिया की बात कर रहे हैं आप, तो उस एरिया में जो पहाड़ी थी तो वो उतनी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, तो उस पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ गया। तो उस कौन से रिसोर्सेज क्या हैं इसके? ये इसके रिसोर्सेज हैं, अगर आप देखेंगे कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो आप अगर गूगल भी कर लेंगे, विकीपीडिया भी पढ़ लेंगे, या आप देखेंगे साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, गूगल से मिल जाएगी इजीली 15 मिनट में। ये इसमें ज़्यादातर अंग्रेज़ों का हाथ रहा है इन रिसर्च के पीछे, क्योंकि यहाँ तो माइथोलॉजी पे ज़्यादा रिसर्च ये ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को मानते नहीं है। तो मुझे ये वैली ऑफ कश्मीर से ही मिला। देयर इज़ अ बिट कंट्राडिक्शन इन बिटवीन, आप एक तरफ से कह रहे हैं कि यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड और दूसरी तरफ से आप बात कर रहे हैं मैथोलॉजी के बारे में। बिल्कुल। तो फिर आपको कैसे आपने इस टॉपिक को चूज़ किया अपने बुक के लिए? बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ से मानने के लिए तैयार नहीं है कि मिथोलॉजी भी दैट इज, मतलब वो फेक्स पे बेस्ड नहीं है, दूसरी तरफ से आप एक्सेप्ट करो समहाउ। अगर आपने किताब का टाइटल दिया कश्यपमर, दैट मींस कि समहाउ यू आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग, तो फिर देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। असल में राहत इंदौरी के एक शेर का एक मिसरा है, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। तो असल में जिन लोगों डू एज द रोमन्स डू, नहीं, असल में अगर आपको क्रिकेट की लैंग्वेज समझ में आती है, मैं 13 साल से पढ़ाता हूँ, तो 13 साल से मैंने ये एक ट्रिक सीखी है कि अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अगर आप इनको एक टिपिकल साइंटिफिक चीज़ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके लिए इजी ट्रिक ये है कि उनको क्रिकेट से इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्रिकेट से थोड़ा सा मिसाल दीजिए, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट बहुत देखी है। तो जिन्होंने माइथोलॉजीज़ में ही जन्म लिया है, माइथोलॉजी के ही आसपास जो पले बड़े हैं, माइथोलॉजी के साए में ही जो जवान हो गए हैं, और जिन्होंने अपनी उम्र भी गुजार दी इसी माइथोलॉजी में, वो आपको माइथोलॉजी से ही समझेंगे। देयर इज अ पर्सन, हिज नेम इज खालिद बशीर अहमद, नाम सुना है? सुना है, बिल्कुल। कश्मीर मिथ्स बिहाइंड द नैरेटिव्स, इस तरह की इस नाम की एक किताब है। थोड़ा सा उसमें भी जाके वो उनके जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हो गए उनको भी खंगालिएगा गया थोड़ा, ताकि आप कहीं और एक दिशा आपको मिल जाएगी कश्मीर हिस्ट्री के बारे में। ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँगा। ये मेरी तरफ से जो मैंने मतलब कश्मीर हिस्ट्री, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हिस्ट्री को पढ़ने का मुझे बहुत दिलचस्पी है, खासकर कश्मीर को लेकर। जैसे रिसर्च ख़त्म होगी तो उसके बाद मैंने पूरा जो फुली फोकस्ड रहा मैं कश्मीर, क्योंकि ये टाइटल जो ना ये मुझे आपकी तरफ खींच के लाया कि मैं सोचा थोड़ा देखते हैं कि डीप मानता भी है इसको कि नहीं मानता, कि ना कितना मतलब डीपली आपने इस टॉपिक को अगर चूज किया। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो एक टाइटल है, एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है कश्मीर उगज़ायुन,
اس میں آپ کشف مہر کا بھی یا کشف ریشی کا بھی کانسیپٹ دیکھیں گے، لیکن اس میں آپ گلیشیل اور انٹر گلیشیل پیریڈ کے بارے میں بھی انفارمیشن حاصل کریں گے. سائنٹیفک پرسپیکٹو آپ نے یہ کتاب لکھی ہے ہسٹورک پرسپیکٹو؟ میں نے لکھی ہے ہسٹورک پرسپیکٹو سے، لیکن جب ایک رائٹر لکھتا ہے تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ رائٹر کو لکھنے کے بعد یہ پریشانی اور یہ الجھن ستاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرا نیریٹو جو ہے وہ ایک طرفہ سمجھ لیں، یا وہ سمجھ لیں کہ میں اس نیریٹو سے بات کر رہا ہوں. پھر دونوں پہلو کی بات ہونی چاہیے تھی. یہ تو انبیاسڈ ڈاکومنٹ ہو گیا. پھر آپ میتھولوجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بالکل. اگر کریٹیک کے بارے میں بات کی جائے، کریٹیک میں کنسٹرکٹیو ویز میں بات کر رہا ہوں، میں کنسٹرکٹیو کریٹیسزم کی بات کر رہا ہوں میں. تو اگر آپ نے میتھولوجی ایک طرف سے میتھولوجی کے بارے میں اس کا سٹینڈ آپ لے رہے ہو کہ یو آر ٹیکنگ پارٹ آف میتھولوجی، تو اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو ڈیکنسٹرکٹ کیا کیا؟ ہاں بالکل. میتھولوجی کے بارے میں بات ہوئی کیا اس کتاب میں؟ میتھولوجی کے بارے میں بات ہوئی ہے، گلیشیل انٹر گلیشیل پیریڈ کے بارے میں بات ہوئی ہے. یعنی اس چیپٹر میں دونوں چیزیں کب سے رواج کب سے رہا ہے اس چیز کا میتھولوجی یہاں پہ جو کشمیر میں میتھولوجی اگر دیکھیں گے تو میتھولوجی تبھی سے اسٹارٹ. اوریجن بتا، اور سب سے پہلے بتا میتھولوجی ہے کیا؟ میتھولوجی اصل میں یہ کچھ ایسی کہانیوں اور ایسی بلیفس پہ جڑی چیزیں ہوتی ہیں جو کہی گئی ہوتی ہیں یا سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. ان کو کسی نے پروو نہیں کیا ہوتا ہے. ہاں بالکل. اس کو کسی نے، جیسے آپ کو کوئی بولے گا کہ یہ جو جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں تو یہ ہانٹڈ ہے، یہاں پر یہ ہوتا ہے، شام کے 6 بجے تک یہاں جو رہے گا اس کو مرنا پکا ہے. تو یہ اس کو یہ بھی میتھولوجی کا ایک حصہ ہے. حالانکہ یہ سپرسٹیشن میں آتا ہے، لیکن میتھولوجی میں ایسی کچھ کہانیوں کو گڑھا جاتا ہے یا ایسی کچھ کہانیوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے جس میں کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں، کچھ غلط بھی ہوتی ہیں. کیا لاجک ہوتا ہے اس مطلب جو آپ نیریٹو دیتے ہو؟ ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک میتھولوجی کے پیچھے ایک مطلب ایک کوئی ٹھوس کوئی ریزن ہو کہ ایسا کیوں ہے یا ایسا کیوں بولا گیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کیونکہ کشمیر میں جب بستی شروع ہو گئی تھی یا رہن سہن شروع ہو گیا تھا تو ہزاروں سال ہو گئے، اور ہزاروں سال میں کتنی کہانیاں بنی ہوں گی اور کتنی کہانیوں کو بدلا گیا ہوگا. یہاں اگر سری نگر میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو شیوا تک آتا ہے تو وہ انسیڈنٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، بدل جاتا ہے. تو اتنی ساری جنریشنز کے گزرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ریئل میں کچھ تھا لیکن اس کے بعد ملاوٹ ہوگی تو ہمارے پاس ملاوٹ ہو کے آیا. تو اس وجہ سے پرابلم یہ ہوتا ہے جب میں نے یہ شروع کیا تھا کہ میں کشمیر کے بارے میں بات کروں گا، مجھے لگا مجھے پہلے وہی نیریٹو پکڑنا چاہیے جو نیریٹو بولا جاتا ہے. اس کے بعد ریفائن کیسے کیا آپ نے؟ کیونکہ آپ سائنس بیک گراؤنڈ سے ہو تو آپ فیکٹس پہ بلیو کرتے ہو، تو کیسے ریفائن کیا آپ نے؟ بالکل. کیونکہ جب مجھے والٹر لارنس کی ہی دی ویلی آف کشمیر میں یہ بات بھی ملی کہ گلیشیل اور انٹر گلیشیل پیریڈز جو رہے ہیں، تو اس کے بعد کافی زیادہ انٹرنیٹ کھنگالنا پڑا، باقی چیزیں کرنی پڑی. تو اس کو ویریڈیفائی کرنے کے لیے مجھے انٹرنیٹ کھنگال کے کچھ ریسرچ پیپرز پڑھنے پڑے، کیونکہ یہ 12 سال پہلے کی بات ہے تو ایگزیکٹ سائٹیشنز اس وقت میرے دماغ میں نہیں آ سکتی. تو لیکن میں آپ کو بتا دوں اس میں لکھا بھی ہے کہ میں نے انٹرنیٹ اور باقی چیزوں سے بھی سہارا لیا ہے، کیونکہ جو چیز والٹر لارنس نے لکھی تھی وہ اس نے 1887 کے آس پاس لکھی تھی. تو 1887 کے بعد سے آج تک کتنا کچھ بدلا ہوگا. تو جو لوگ، حالانکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو مجھے یہ مطلب میں من و ان نہیں لکھ سکا، کیونکہ اس کو دیکھنا، اس کو پرکھنا، اس میں بہت سارا ٹائم جاتا. میں سوچتا تھا کہ کشف مہر سیکنڈ بھی آ جائے دنیا میں، یا مطلب منظر عام پہ. تو منظر عام پہ اگر کشف مہر سیکنڈ آ جاتی ہے تو اس میں اس بات پہ کافی زیادہ کام کیا جائے گا کہ ہسٹوریکل جو ہسٹری آف یا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف کشمیر جو ہے اس پر زیادہ بات ہو. سو آپ بات کر رہے ہیں کہ باقی ریسرچ پیپرز کی یا آپ کے جو والٹر لارنس کی بات کی آپ نے، تو یہ تو ان کا پرسپیکٹیو ہو گیا. تو آپ کیا کنٹریبیوشن ہے پھر اس کتاب میں؟ بالکل. آلریڈی اگر کشمیر ہسٹری پہ بات کریں تو there are n number of people who have already contributed for the promotion of this, collecting the data about Kashmir. تو آپ کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اصل میں دیکھیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز لکھتے ہو تو کس پرپز سے لکھتے ہو. پہلا ہوتا ہے اگر آپ پرائمری ریسرچ کرنے کے بعد کوئی کتاب لکھتے ہیں تو آپ نے شیوا میں کوئی چیز دیکھی نہیں، پہلی بار آپ کو پتہ چلی، کسی نے دیکھی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلی، آپ نے کچھ سائنٹیفک ٹیسٹ کیے، باقی چیزیں کی، کچھ آپ نے لیبارٹری کچھ سیمپلز بھیجے، یہ بتائیے مجھے، یہ بتائیے، اور اس کے بعد آپ نے ایک انفارمیشن گریب کی اور اس انفارمیشن کو انالائز کرنے کے بعد آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ریسرچ ہو گیا، وہ تو پرائمری ریسرچ ہو گیا. لیکن دوسرا ہو گیا کہ نہیں مجھے ایسا کچھ کرنا نہیں ہے، کیونکہ سیکنڈری ڈاٹا آپ نے یوز کیا نا اس کے لیے بیبلیوگرافی میں. انڈاؤٹڈلی اٹس سیکنڈری. تو آپ کیا کنٹریبیوشن ہے پھر؟ آپ نے اس کو ریفائن کیا یا آپ نے کیا کیا؟ بالکل میرا انفارمیشن یا 10 کتابیں
آپ نے جمع کر کے ان میں سے بالکل میں آپ کو وہی بتاؤں گا. سب سے پہلے جو 1880s کی تک کا جو ہسٹری ہے, جو باقی چیزیں ہیں, جو کلچرل ہسٹری ہے باقی ہے, وہ مجھے کسی کتاب سے ملا, اور اس کے بعد مجھے کوئی اور کتاب پڑھنے کا موقع ملا جو ہسٹوریکل کتاب ہے, کوئی اور کتاب پڑھنے کا موقع ملا. تو اس سب کو چونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو والٹر لارنس کی کتاب میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں لگے گا یا کوئی آپ کو غلطی نہیں لگے گی, مگر کم سے کم یہ تو ہوگا کہ انفارمیشن صرف 1880s تک کی ہوگی. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی دوسری کتاب پڑھ لی تو اس میں انفارمیشن صرف پولیٹیکل ہوگی. اس کے بعد اگر کوئی اور کتاب آپ نے پڑھ لی تو اس میں انفارمیشن کسی اور ٹیسٹ کی ہوگی, جیسے فلورا اینڈ فونا. جیسے بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں جو صرف فلورا اینڈ فونا پہ کتاب لکھتے ہیں کشمیر کی. پھر کوئی کتاب آپ نے پڑھ لی, جیسے یہ پروفیسر شاد رمضان صاحب کی کتاب ظلمات اسلال کیا چھتا ہے, ایک کتاب تھی جو میں نے پڑھ لی. اس میں لیکن آپ کو صرف لٹریچر کا ٹیسٹ ملے گا. تو ان ساری چیزوں کو کمپائل کرنے کے بعد, جمع کرنے کے بعد, مجھے ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ اپنی کتاب میں جمع حصوں میں آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے؟ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, حصہ اول اور حصہ 2. جغرافیہ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے جو کلچرل ہسٹری ہے یا فلورا فونا کلچرل ہسٹری. جغرافیہ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. دیر از اے بک دیٹ ہیز بین ریٹن بائی غلام حسن خیامی صاحب نے لکھی ہے. حسن شاہ خیامی. ہاں بالکل. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ حسن شاہ خیامی کی جو تاریخ حسن کے نام سے بہت مشہور ہے, تو وہ کتاب کے بارے میں آپ کو کوئی؟ بالکل, اس کا ذکر آپ کو اس کتاب میں بھی ملے گا. اس کی میں نے کچھ سمریز دیکھی تھی, لیکن کتاب پوری پڑھنے کا وہ کتاب بھی 3 جلدوں میں انہوں نے بھی 3 والیومز میں. بالکل, میں نے اس کے بارے میں سنا ہے اور پڑھا ہے, لیکن کتاب میں نے خود نہیں پڑھا ہے, کیونکہ اگر میں ایسا کہوں گا کہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے تو یہ زیادتی ہوگی. کیونکہ اگر آپ کوئی کتاب کے 1-2 چیپٹرز بھی پڑھتے ہو تو وہ کتاب پڑھنا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے اس کی کتاب پڑھی نہیں ہے. ہاں, اس کے بارے میں پڑھا ہے, سنا ہے اور دیکھا ہے کہ کچھ مطلب ڈاکومنٹریز بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں اس بارے میں. جی, تو کلچر کو کتنا قریبی سے آپ دیکھتے ہو کہ کتنی دوری سے آپ اپنے کشمیر کی بات کر رہا ہوں میں, آپ بتائیں کہ کلچرلی کتنا آپ جڑے ہوئے اپنے کشمیر ویلی کے ساتھ؟ بالکل, کلچر جب بھی ہم ورڈ سنتے یا بولتے ہیں تو کلچر کو یوز کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف, میں اکثر یہ بولتا ہوں اور اکثر کچھ پروگرامز میں جب بولتا ہوں تو لوگوں کو برا بھی لگتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کلچر بولتے ہیں تو کلچر میں ہمیں صرف فرن کیوں یاد آتا ہے, یا تو فرن یاد گانا, خاص کر اسکولز کی بات کریں تو وہاں پہ ناچ گانا. ٹیچرز نے جب بھی کوئی کلچرل پروگرام ہوگا تو ضرور ہماری جو نابالغ لڑکیاں ہیں یا بالغ لڑکیاں ہیں ان کو ڈانس کرواتے ہیں, اور یہ انہوں نے کنفائن اتنے اسی زون تک کنفائن. بالکل, میرے پاس ایک آرگنائزیشن کئی سال پہلے جب یہ کتاب منظر عام پہ آئی تھی 2020-21 میں, اس کا جو پہلا ایڈیشن تھا, تو تب ایک آرگنائزیشن میرے پاس آئی تھی تو کہا تھا کہ ہم کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن بعد میں مجھے لگا کہ وہ بھی کچھ کنفائنڈ ہے اراؤنڈ دا میوزک اینڈ آل. تو کلچر جو ہے, کلچر آپ کو کیا ملا تھا اور کیا ہم نے اس کا سمجھ لیا. اگر آپ مہجور صاحب کی بات کریں تو مہجور صاحب نے کلچر پہ جب بات کی, اسے ڈائریکٹلی کلچر پہ کوئی کتاب نہیں لکھی, لیکن اس نے ولوہا باغوان و نو بہار رخشان پیدا کر ایک نظم, اس میں اس نے پوری طرح سے کہا تھا بہادر شیر دل گنزراو نے بے قابلی ترکی رحمہ میر ہو کانسا دویم کپتان پیدا کر. تو اسی طرح سے اس نے لکھا تھا جیسے کرن سرخم چکن اہل ادب, کرن سرخم چکن اہل ادب ایران و شیرازک گنی ہیو بیاک کا جادو بیا انسان پیدا کر. تو اس کا مطلب اس نے پھر یہ کشمیر کے پرانے جو ہمارے اسلاف تھے, ان اسلاف کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا, یا ان جو ہمارے پرانے بزرگ تھے ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ کو پھر سے وہ کشمیر بنانا ہے, پھر سے وہ کشمیر کا کلچر زندہ کرنا ہے, تو کیپٹن رحمان میر کو دوبارہ پیدا کرنا ہوگا. کیپٹن رحمان میر جس نے ورلڈ وار میں اتنی زبردست کارکردگی عطا کی تھی کہ ترکی سے اس کو ایوارڈز ملے تھے اور ترکی سے اس کو بڑے بڑے پوسٹ اور عہدے ملے تھے. تو اس کے علاوہ لکھتا ہے کہ لٹریچر میں اگر آپ کو کشمیر کا نام زندہ کرنا ہے یا کشمیر کلچر کو زندہ کرنا ہے تو آپ غنی کشمیری جیسا لٹریچر پڑھنے والا یا لٹریچر لکھنے والا کوئی پیدا کر لیں. تو اس کے کہنے کا مطلب تھا, یا اگر اس شعر کی اگر تشریح میں جائیں گے تو یہ خود کہتا ہے کہ کشمیر کا کلچر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خراور فرن پہن کے بازار سے گھومیں. کشمیر کلچر کا مطلب ہے کہ آپ اسلاف کے جیسا یا آپ اپنے پرانے بزرگوں کے جیسی بہادری اپنے اندر پیدا کریں, یا آپ ان کے جیسا علم و ہنر اپنے آپ میں پیدا کریں. تو یہی کشمیر کلچر ہے اور اس کے ساتھ میں ہمیشہ جڑا ہوں. تو آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں اور بات کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کو جب آپ نے پبلش کروایا تو اس کا کیا انفلوئنس, اس سے کوئی آپ نے سوسائٹی میں کوئی ہلچل یا معاشرے میں کشمیر کی جو
कॉन्टेम्प्रेरी अभी जो पीरियड चल रहा है, इससे कुछ हलचल हुई अदबी महफिलों में या अदबी दुनिया में? बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा इस बात से कि जब भी मैंने ये किताब मंज़र आम पे लाई, चाहे इससे पहले वाली जो एडिशन है हालांकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी, तो उसके बाद जो दूसरा एडिशन आ गया, तो दूसरे एडिशन के बाद भी काफ़ी लोगों ने मुझे सराहा, काफ़ी लोगों ने इस किताब को सराहा, इस किताब को पढ़ना भी चाहा, और उसके बाद कुछ लोगों को मैंने ये किताब जब दी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद भी किया। तो इस पर कुछ प्रोग्राम्स भी हुए, बाकी चीज़ें भी हुई, और जिन लोगों में जिस हल्का यारा में मैं उठता बैठता हूँ तो उनको भी ये किताब काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो लेकिन अदबी हलकों में हलचल पैदा करने के लिए अभी ज़रूरी ये है कि इस किताब को पूरी तरह से जिसको बोलेंगे इसकी मार्केटिंग, तो वो उसका वक्त मुझे अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि मैं अदीमुल फुर्सत इंसान हूँ, अगर थोड़ा सा कुछ वक्त मिलता है तो उसको लिखने में गुजारता हूँ, तो इसकी मार्केटिंग तो उस हिसाब से अभी मैंने की नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इस साल का प्रोग्राम है। क्योंकि कश्मीरी में ये किताब पब्लिश हुई है, तो इस वक्त अगर आपने इंटरनेशनली या ग्लोबली आपने इसको बड़े पैमाने पे इसको प्रोजेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में लिखनी चाहिए थी आपने, कश्मीरी में ही क्यों? ये तो कन्फाइंड रह गई ना एक पर्टिकुलर जोन में, या कोई ऐसा है क्या, कोई प्रावधान ऐसा क्या कि इसको ट्रांसलेट भी करवाना चाहते हो आप दूसरी ज़बान में? मैं ज़रूर चाहूँगा। आपको कोई ऑफ़र वगैरह? ऐसा कोई ऑफ़र मिला नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई करना चाहे तो ज़रूर करे ट्रांसलेशन उर्दू में या इंग्लिश में। एक कश्मीरी राइटर के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि कश्मीरी पढ़ने वाले बहुत कम हैं। पहले तो हमारा ऑडियंस इतना कम है कि कश्मीर में रहने वाले लोग ही कश्मीरी जानते हैं। मुझे लगता है शायद जो कश्मीरी बोलते भी हैं उनमें से भी पढ़ना नहीं आता, लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन दोज़ हू डोंट नो हाउ टू राइट कश्मीरी, हाउ टू रीड कश्मीरी। स्कूलों में भी जहाँ पर कश्मीरी पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर भी बच्चों के साथ वो कश्मीरी मतलब जिनको कश्मीरी लिंग्विस्टिक बनाने के लिए जो काम हो रहा है वो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑडियंस है कश्मीरी राइटर्स का वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और बल्कि मुझे इतना डर लग रहा है कि आइंदा के कुछ साल में शायद हमारा ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा कन्फाइंड रहेगा। क्योंकि अभी आप देखें हालत ये है कि हमारी किताब या किसी भी कश्मीरी राइटर की किताब पढ़ता सिर्फ वो है जो खुद कश्मीरी राइटर है। बहुत सारे राइटर्स का ऐसा रोना है कि वो कहते हैं कि अभी कश्मीरी उन्होंने वो तो हो गया, अभी बराबर 11वीं 12वीं तक तो अभी कंपलसरी पढ़ाया जाता है। क्या वहाँ पे जो हमारे जो स्कूल्स में, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमारे टीचर्स है, जो कश्मीरी पढ़ाने वाले टीचर, लैंग्वेज टीचर्स है, क्या तुम छना यथ कश्मीरी को लेके बात कर रहा हूँ कि कश्मीरी लैंग्वेज के लिए वो उतना, शायद मुझे लगता है शायद वो उतना इंसाफ कर पा रहे हैं इसमें नहीं हो रहा है इंसाफ, क्योंकि आप देखें या उनको वो एक्सपर्टाइज नहीं है क्या? जिस स्कूल में पर्टिकुलरली मैं काम करता हूँ, क्योंकि उस स्कूल का जिक्र आ गया तो हक बनता है कि उसकी बात की जाए। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ हमारे पास जितने भी कश्मीरी टीचर्स हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन कश्मीरी हैं, और इवन हमारे पास एक टीचर थे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे कश्मीरी डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर आप बाकी स्कूलों को देखेंगे, बाकी जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं या इवन गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ एक साइंस ग्रेजुएट को भी कश्मीरी किताब देते हैं, सर आपको कश्मीरी पढ़ानी पड़ेगी और हमारे पास टीचर है नहीं तो आप ही को पढ़ाना पड़ेगा। और फिर जब वो बोलता है कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है कश्मीरी, तो उसको बोला जाता है कि आपको करना क्या है, लास्ट में नोट्स दोगे, नहीं ऐसा बोलते हैं आप जनरल टीचर के लिए करना पड़ेगा। तो जब तक एक स्पेशल लाइन टीचर सिस्टम नहीं होगा प्राइवेट स्कूल्स में, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जुबान के साथ ज्यादती हो रही है? ये जुबान के ही साथ नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्ल के साथ ही ज्यादा। इसके क्या रिपरकशंस आएंगे आने वाले? इसके रिपरकशन सबसे पहले ये आएंगे कि पहले जो हमारा बच्चा पहले जो कश्मीरी नहीं पढ़ पाता था, अर्ली एज से उनको वो एक्सपर्टाइज नहीं मिल रही है वैसे जैसे उनको पढ़ाना चाहिए था जुबान को। अभी तो उनको पढ़ना लिखना आता नहीं है, जो पढ़ाने वाले भी हैं दे डोंट हैव एनी एक्सपर्टाइज इन टीचिंग दैट लैंग्वेज। बाज को तो कश्मीरी पढ़ना भी नहीं आता जो पढ़ाते। आपके स्कूल तक ही सीमित नहीं है कश्मीर तो भी बहुत बड़ा है, वास्ट है। तो कैसे देखते हो? तो असल में इशू ये है कि अभी हमारा बच्चा जो है उसको पढ़ना लिखना आता नहीं, ये एक फेज़ है। इसके बाद का आने वाला फेज़ खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता है जो कश्मीरी जो नस्ल है वो कश्मीरी लैंग्वेज से मुतनफ़िर हो जाएंगे, क्योंकि जब पढ़ना लिखना आया नहीं तो मुतनफ़िर तो होना ही पड़ेगा। आप देखें जो कश्मीरी न्यूज़पेपर था संगरमाल नाम से, वो पहले रोज़नामा हुआ करता था और पिछले कई महीनों से या एक साल से आप देखेंगे वो अब हफ्तेवार हो गया है, क्योंकि उसको पढ़ने वाला है नहीं कोई। तो ये हमारा रोना ये है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको आप कश्मीरी पढ़ा नहीं रहे, और अगर पढ़ा रहे तो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए। तो जनाब आप ये बताएं कि हमारे कश्मीर में जैसे आर्ट कल्चर जो लैंग्वेज वगैरह ये अलग डिवाइन मिनिस्ट्री भी अलग है इसकी, और इसके साथ साथ जो अदबी हलके हैं, अदबी तंजीमें जो कश्मीर में जैसे वो तो शायद अभी मुशायरों तक ही महदूद होकर रह गई है।
تو ان پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس حوالے سے؟ یا وہ لوگ جو آلریڈی ایز لیکچررز کام کریں کشمیری میں، یا کشمیر یونیورسٹی بہت بڑی سیٹ آف لرننگ ہے کشمیر میں، تو پروفیسرز بھی ہیں، تو ان پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہے؟ اصل میں جو آرگنائزیشنز یہاں پہ ہیں، جتنی بھی لٹریری آرگنائزیشنز ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، میں خود ایک لٹریری آرگنائزیشن کا جنرل سیکریٹری ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں تو سوائے واہ واہ کے، یا سوائے کوئی کسی کا قصیدہ پڑھنے کے، یا سوائے کچھ شاعری کرنے کے، اس پروگرام میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ میں نے ایک آرگنائزیشن کو یہ مشورہ دیا تھا، حالانکہ اس میں کافی زیادہ پیسہ اور خرچہ بھی لگنے والا ہے، لیکن وہ بیئر کرنا چاہیے کہ کیا میں نے ان کو مشورہ دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ جو پرائیویٹ سکولز آپ کے ویسینٹی میں آتے ہیں، ان پرائیویٹ سکولز میں آپ کسی بندے کو ایک دن کے لیے ہائر کریں جو کشمیری پڑھانے والے ٹیچرز کو ٹریننگ دیں کشمیری پڑھانے کی۔ ایک دن میں کتنی ٹریننگ دے سکتے ہیں، لیکن ایک ریفریشمنٹ کورس ہو سکتا ہے جس میں آپ ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے پڑھتے لکھتے کیسے ہیں، یا کلاس میں جب آپ کشمیری پڑھانے کے لیے جائیں گے آپ کا پہلا اور آخری کیا خوشخط یا الفاظوں کی جو شناخت ہوتی ہے، خوشخطی کتنی ضرورت ہے، یا آپ کی ریڈنگ کتنی صحیح ہونی چاہیے۔ اور جس طرح سے آپ بایولوجی پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، جب آپ کلاس میں جاتے ہیں تو 2 دن پہلے آپ نے اپنا دماغ کھپایا ہوتا ہے اس بات پہ کہ آپ نے پریپریشن کی ہوتی ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے، لیسن پلانز بنا کے۔ لیکن کشمیری ٹیچر کیوں نہیں کرے گا ایسا؟ کیونکہ کشمیری ٹیچر کو لگتا ہے میں ایک پیراگراف پڑھوں گا اور اس کے بعد اپنی من پسند کہانیاں سناؤں گا اور اس کے بعد نکل جاؤں گا۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک آرگنائزیشن سامنے آ کے سکولز میں وزٹ کر کے ان ٹیچرز کو ٹرین نہیں کریں گے، ٹیچرز کو ٹریننگ نہیں دیں گے، اور ریفریشمنٹ کورسز نہیں کریں گے، اور اسکولوں میں پرٹیکولرلی کشمیری کے لیے الگ انسپیکشنز نہیں ہوں گے، تب تک حالات نہیں سدھریں گے۔ سو آپ بتائیں کہ چونکہ آپ سائنس بیک گراؤنڈ سے اور ہسٹری میں بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں، کن کن رائٹرز نے، کن کن ہسٹورینز نے آپ کو انفلوئنس کیا؟ اگر ہم ڈائریکٹلی دیکھیں، ڈائریکٹلی جس کو میں نے پڑھا ہے تو وہ سر والٹر لارنس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں گے، پولیٹیکل ہسٹری پڑھنے کا جو مجھے موقع ملا وہ انکل کی ہی لائبریری میں ایک کتاب تھی، اور دا والٹر لارنس کی کتاب بھی انہی کی لائبریری سے میں نے لی تھی۔ تو انہی کی لائبریری میں ایک کتاب تھی عہد نامہ کشمیر، وہ لکھی تھی خواجہ ثناء اللہ بٹ، جس کو ہم کہتے ہیں بابا صحافت کشمیر میں، روزنامہ آفتاب کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں۔ تو انہوں نے جو کتاب لکھی تھی تو وہ پڑھنے سے میں کافی زیادہ متاثر ہوا کہ انہوں نے جتنا جو سمرائز کر کے کشمیر کی ہسٹری لکھی تھی پوسٹ 1947، تو 90s تک کی کہانی جو انہوں نے لکھی تھی۔ اس کے بعد باقی کچھ ہسٹورینز بھی ہیں، جیسے اگر ہم اورل ہسٹری دیکھیں گے تو پروفیسر ظریف احمد ظریف صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ نالج فل انسان ہیں، تو ان کی جو اورل ہسٹری میں اکثر دیکھتا تھا، بلکہ میں آپ کو بتا دوں جب میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا ان کی ہسٹری پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے، تو میں ان کے ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر دیتا تھا، اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد جب فرصت ملتی تھی تو ضرور میں ان کے ویڈیو سے یا ان کی اس بعد جو 1.5 گھنٹے کا ایک ڈسکشن ہوتا تھا ان کا، تو اس سے میں ضرور یہ جو ہے حاصل کرتا تھا انفارمیشن، کیونکہ کافی زیادہ نالج فل انسان ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ ہسٹورینز ایسے ہیں جن کو میں نے ڈائریکٹلی پڑھا ہے۔ اس کے بعد کچھ ہسٹورینز ایسے ہیں جن کے بارے میں نے صرف سنا ہے، جیسے اگر ہم دیکھیں گے کلہنز کے بارے میں نے سنا ہے، کلہنز راج ترنگنی آپ سنتے ہوں گے، تو کلہنہ کی جو وہ راج ترنگنی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا میں نے پڑھا، اس کی ایک جو سمری تھی وہ آتی تھی، ایم اے اسٹین نے لکھی تھی، اس کی ایک ٹرانسلیٹ کیا تھا ایم اے اسٹین نے انگلش میں، تو وہ سمری میں نے پڑھی تھی، پر وہ اتنی زیادہ نہیں پڑھی، تھوڑی میں نے پڑھی بالکل۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے اور رائٹرز ہیں جن کو میں پڑھتا ہوں، نان ہسٹری جو رائٹرز ہیں جو باقی کچھ لکھتے ہیں، جیسے فکشن لکھتے ہیں، کچھ نان فکشن لکھتے ہیں، ان میں سے جارج آرویل کو پڑھتا ہوں کبھی کبھی، تو اروندھتی رائے کو پڑھتا ہوں کبھی کبھی۔ تو بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں جن کو میں پڑھتا ہوں، ہسٹری سے بھی جو ہیں اور جو ہسٹری سے نہیں بھی ہیں۔ اور کالمز کا اگر دیکھا جائے تو کالمز پڑھنے کا مجھے موقع ملا جب نیوز پیپرز جب ایسے آتے تھے ہارڈ کاپی میں، تو بہت وقت ہو گیا، اب ہارڈ کاپیز ہم نہیں لایا کرتے، تو ڈیجیٹل کاپی پڑھنا پڑتی ہے۔ تو پہلے جب نیوز پیپر پڑھنے کا رواج تھا، میں کالج میں تھا یا ایون میں یونیورسٹی میں بھی تھا ان دنوں میں بھی، تو میں ڈاکٹر جاوید اقبال کا پڑھتا تھا کالم، یا اس کے علاوہ میں پڑھتا تھا کالم یہ جو شہزادہ بسمل صاحب ہیں، یا اس کے علاوہ میں پڑھتا تھا کالم جس کا نام ہے، بہت سارے ایسے ہیں جیسے شہزادہ بسمل کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، تو جن کو میں پڑھتا ہوں۔ کالمز میں تو سب کے پڑھتا تھا لگ بھگ، لیکن یہ کچھ کالمز ہیں جو مجھے یاد ہیں ابھی، جن کو میں تب پڑھتا تھا جب میں لکھتا نہیں تھا، ان دنوں میں لکھتا نہیں تھا۔
کتاب لکھنے کا فیصلہ بہت پہلے کا اگرچہ تھا، لیکن میری رائٹنگ بہت خام تھی، تو اس کو سدھارنے سنوارنے میں 12 سال لگ گئے۔ چونکہ آپ انگلش میں زیادہ پڑھتے ہیں اور کشمیری میں لکھتے ہیں، اس حوالے سے بتائیں کہ کتنا آسان ہے آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کرنا انگلش ٹو کشمیری؟ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ پھر کیسے کر پاتے ہو آپ؟ بہت مشکل ہے، مجھے کئی چیزوں سے سہارا لینا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو فون کرنا پڑتا ہے، جی مجھے یہ بتائیے، اس بات کا مجھے ٹرانسلیشن نہیں مل رہا۔ ایک بار ایسا ہوا جس میں بالکل فیل ہو گیا، جو بعد میں کیا نہیں، اور کتاب میں لکھنے میں جلدی تھی تو تب میں نے وہی رکھا تھا اس کا نام۔ یہاں کچھ سٹونز آپ کو ملیں گے جو پلرز جیسے آپ کو ملیں گے، جن کو مین ہیرز بولتے ہیں۔ نیولتھک سائٹ مجھے ابھی تک وہ یاد نہیں آ رہا، مین ہائرز۔ تو مین ہائرز کا مجھے ایک جگہ پہ ذکر کرنا تھا اسی کتاب میں، کشف مر میں، تو مجھے مین ہائرز کا کشمیری نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کشمیری میں کیا لکھیں۔ یہ کہیں آپ برزہوم کی بات، برزہما کی بات، گفترال، باقی چیزیں جو نیولتھک سائٹس ہیں، تو نیولتھک سائٹس کی وہ چیزیں مجھے لکھنی تھی، تو بہت سارا مشکل ہو گیا تھا کہ میں کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کروں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کچھ رائٹر ہوتا ہے، کوئی رائٹر ایسا ہوتا ہے جس نے اپنے جذبات لکھے ہوتے ہیں، تو ان اب جذبات کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہاں آپ اس کے ورڈز ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو، وہ بھی ہو بہو نہیں کر سکتے، لیکن جذبات کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 100% اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو اس میں اڑچن صرف یہ آتی ہے کہ آپ ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں ٹرانسلیٹ 100% نہیں کر سکتے۔ نہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز جو ہے مس ہو جاتی ہے، بالکل رہ جاتی ہے۔ ہاں، اورل ہسٹری کے بارے میں بات آپ نے باتوں میں بات نکل گئی۔ ایک ہسٹورین کے لیے اورل ہسٹری کی کیا امپورٹنس ہے؟ اورل ہسٹری کی امپورٹنس اب بہت اورل ہسٹری کیا ہے؟ اورل ہسٹری اصل میں یہ بھی ایک، کیونکہ میں خود اس پہ کام کرتا ہوں، یہ اصل میں سند یافتہ ہسٹری کو جب آپ اورلی سمجھائیں گے تو وہ اورل ہسٹری ہو گئی، اور اگر آپ سند یافتہ ہسٹری نہیں بتائیں گے تو وہ مائتھولوجی۔ نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اورل ہسٹری کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سند یافتہ، تو جس زمانے میں ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس موجود نہیں تھے، پیپل ویر ناٹ نون اباؤٹ دا ریٹن ڈاکیومنٹس اباؤٹ ورلڈ وار فرسٹ سیکنڈ یا ورلڈ ہسٹری یا پرٹیکولر وغیرہ جو اینسنٹ جو یا ہسٹورک ایرا جو ہے۔ چلو ہم کشمیر کے بارے میں بات کریں تو اس زمانے میں بھی ان ہسٹورینز نے جگہ جگہ جا کے لوگوں سے ہی ڈاکیومنٹ کلیکٹ کیے ہوں گے، بالکل، تو اس کو جب کتابی شکل دی گئی تو وہ میرے لیے تب سے وہ ڈاکیومنٹ بن گیا، پرائمری سورس وہی بن گیا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو پھر دیر از اے کنٹراڈکشن؟ ہاں بالکل، ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ جس وقت جب آپ آج کوئی اورل ہسٹری بتائیں گے تو آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کسوٹی پہ رکھے ہوئے وہی کرنا پڑے گا، یہاں آپ کے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں جی، اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ کی ہسٹری جو ہے وہ ویلڈ ہو جائے گی۔ جو پہلے جب آپ ما قبل تاریخ کی بات کرتے ہیں، کس رائٹر کو پڑھو گے آپ، پھر اس لینس سے اسٹڈی کر کے یہ مانو گے کہ یہ صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے، مطلب کیسے آپ، اس کا کوئی پیمانہ ہے کیا؟ جیسے فار ایگزامپل آپ جب کسی ہسٹورین کو پڑھتے ہیں، آپ کے پاس کون سے پیرامیٹرس ہیں؟ آپ کیسے، مطلب فار ایگزامپل آپ نے کوئی جیسے فوک ٹیلز یا فوک کوئی لوکل نیریٹو آپ نے کوئی سنا تو اس کو کس پیمانے سے آپ کو لوکل نیریٹیوز کو جب غلط ہے، مجھے پروجیکٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے نہیں، اس وقت آپ پہ کیسے آپ کر پاتے ہو؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل کوئی انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، انفارمیشن گیدر کرنے کے بعد یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، جیسے یہی والا اگر کشف مر کا ذکر کریں، کشف مر جب مجھے لکھنا تھا، جب مجھے ہسٹری آف کشمیر لکھنی تھی کہ کشمیر کیسے جنم پایا یا کشمیر نے کیسے جنم لیا، تو یہی بات کو اگر میں لکھوں تو سب سے پہلے میرا کام یہ ہے کہ جو لکھا گیا ہے میں اس کو لکھوں، اس کے بعد چونکہ اس کو لوگ صحیح میری وجہ سے نہ مان لیں، ان کو صحیح ماننا ہے وہ مان لیں، وہ غلط مانے وہ ان کا کام ہے، لیکن اس وجہ سے وہ صحیح اس کو نہ مانے کہ یہ فلاں نے لکھی ہے اس لیے صحیح ہو سکتی ہے، اس لیے مجھے دوسرا نیریٹو ضرور لکھنا ہے۔ تو رائٹر کا کام کیا ہوتا ہے بیسیکلی، رائٹر نے اگر کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس نے اگر کسی کو دیکھ لیا، یا فار ایگزامپل یہاں آپ میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، میڈیا میں جب کوئی بات آتی ہے، ابھی اطلاع ملی ہے کہ ماں نے بچے کا قتل کیا، تو لیکن ابھی یہ وہ بات ہوتی ہے جو ابھی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR میں بھی درج نہیں ہوئی ہوتی ہے، اور اس نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ ماں نے بیٹے کا قتل کر دیا، یا وائس ورسا۔ کام کیا ہے اس رائٹر یا کسی بھی جرنلسٹ کا، وہ اس کو صحیح ثابت نہ کرے، وہ اس کو غلط ثابت، کیونکہ صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ 4 اور دلیلیں ٹٹولتا ہے، یا غلط ثابت کرنے کے لیے 4 اور دلیلیں ٹٹولتا ہے اور کچھ ایزیوم بھی کرتا ہے۔ رائٹر کبھی ایزمپشن ڈریون نہیں ہوتا، میں کبھی ایزمپشن ڈریون تھا نہیں ایز رائٹر، تو میرے لیے کشف مر کی کہانی بھی اتنی صحیح ہے جتنی میرے لیے گلیشیئر اور انٹر گلیشیئر پیریڈ بھی صحیح ہے۔
اب چونکہ میں سائنس بیک گراؤنڈ سے ہوں تو یہاں پہ ایک بیاس ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیاس کی وجہ سے اب صحیح بالکل میں کسی بیاس کی وجہ سے یا سائنٹفک بیک گراؤنڈ میں ہونے کی وجہ سے میرا جھکاؤ ہو سکتا ہے کسی چیز کی طرف، لیکن ہسٹری میں یہ ایک بڑی پرابلم رہتی ہے، جب آپ ہسٹری لکھتے ہو تو آپ کا بیاس لوگوں کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہسٹری جو ہے وہاں پہ مطلب یہاں پہ ایک الگ پیمانے یا الگ چشمہ پہن کے آپ دنیا کو دیکھتے ہو کمپیئر ٹو سائنس۔ بالکل، ہسٹری کو کبھی صحیح نہیں لکھا گیا، یہ اگر میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی ہسٹورین آپ لکھیں، آپ کوئی بھی ہسٹورین دیکھیں، چاہے اس کا یہاں جیسے وکٹوریا شوفیلڈ نام سے ایک یہ رائٹر ہے، انہوں نے لکھا ہے کشمیرین کانفلکٹ، کشمیرین کانفلکٹ یہ لکھا تھا انہوں نے، تو یہ کوئی پاکستانی رائٹر نہیں ہے، یہ کوئی انڈین رائٹر نہیں ہے، تو نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ biased towards پاکستان، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ she was or he was biased ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے لیکن پیرول پہ بھی ہو سکتا تو یہ تھرڈ پرسن ہے، لیکن تب بھی ہم اس کی ہسٹری کو 100% سیف نہیں مانتے کہ یہ 100% صحیح ہو سکتا ہے یا 100% غلط ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہمارا کام ہے صرف فیکٹ لوگوں کے سامنے رکھنا، فیصلہ وہ کر لیں گے، ہم صرف آئینہ دکھانے والے ہیں، دیکھنا کیا ہے وہ خود فیصلہ کر لیں گے۔ اچھا، سعادت حسن منٹو کا کہنا ہے کہ میں اسی بات کا ذمہ داری لیتا ہوں جو میں نے لکھا، جو آپ نے سمجھا اس کی ذمہ داری میں نہیں لیتا۔ ایسا کیا؟ بالکل۔ آپ بتائیں کہ چونکہ آپ برزہم اور گفکرال کے بارے میں بھی آپ نے بات کی، چونکہ یہ جگہیں جو ہے یہ سنس ہمارا جو کشمیر کا جو ارلیسٹ پیریڈ میں پہلا انسان جو ہے برزہم، یہ دو جگہوں پہ رہا کرتا تھا، پٹ ڈیولپرز، یا وہاں پہ لوکلی برزہم میں ان کو دب مونیو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان جگہوں پہ جیسے آپ نے کتابی علم پڑھا، تو یہ جگہوں پہ آپ نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس یہاں پہ جا کے آپ نے خود سٹڈی کیا کیا؟ ایک کتابی نالج پڑھی اور اس کے بعد؟ جی نہیں، میرا بہت شوق تھا ان جگہوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا، ایون ان جگہوں کو خود وزٹ کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن چونکہ بینگ اے ہسٹورین یا بینگ ہیونگ دا سائنٹیفک ٹیمپر، ایکچولی جس وقت یہ کتاب لکھی گئی اس وقت کی نزاکت کو اگر سمجھیں، آئی واز دا اسٹوڈنٹ آف فرسٹ ایئر، میں فرسٹ ایئر آف بی ایس سی اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے لیے جو لکھنا تھا، میں چار دیواری میں قید تھا، اور یہ قید بھی کیوں تھا؟ کیونکہ کشمیر میں حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے ہڑتال ہو گئی تو اس کے بعد ایجیٹیشن کی وجہ سے سب اپنے گھروں میں تھے، تو ہاؤس اریسٹ تو ہم ہی لوگ ہوتے تھے جو بچے تھے، تو ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے میں بیٹھا رہتا تھا، تو بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملتا تھا، تو پڑھنے کے بعد کچھ چیزوں کو میں ڈاکومنٹیشن کرتا تھا اور اس کو لکھتا تھا، تو لکھنے کے بعد انالائز کیا، سوچا کہ مجھے لکھنا چاہیے، تو تب میں خود کہوں گا کہ میری رائٹنگ یا میری جو ہسٹری لکھنے یا سمجھنے کی جو سوچ ہے یا میری سمجھ جو تھی وہ انفینسی میں تھی، تو اس کو اتنا ڈیٹیل میں نے سمجھا نہیں تھا کہ مجھے گفکرال یا برزہمہ جانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، مجھے لگا کہ میں نے لکھا تو آپ نے مین ہائرس کی بات کی، اس لیے مین ہائرس کی خود آپ نے آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ ایک ریسرچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ انبیسڈ رہے، جہاں پہ تک آپ نے جیسے فار ایگزامپل آپ نے یہ برزہم کی بات کر رہا ہوں، آپ نے اگر کسی کتاب میں اس کے بارے میں پڑھا یا کوئی پرانے جو ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی کے ڈائریکٹرز جو رہے، ایس ایل شالی کے نام سے ایک پرسن ہے، یا رام چندر کاک کے نام سے بھی ایک پرسن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگوں کی کتابیں پڑھ کے، کشمیر مونومنٹس کے نام سے ایسے ایک کتاب ہے، جیسے وہ کتاب پڑھی تو اس کے بعد میں اپنی بات کروں تو میں نے وہ جگہوں پہ جا کے میں نے خود پہلے فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ بات ہے، بالکل، اس کے بعد میں نے اس جگہ کے بارے میں لکھنا شروع کیا، یا میں نے وہ اسکرپٹ لکھا، اس کے بعد فلمنگ کی اس جگہ پہ جا کے۔ میں نے اگرچہ دیکھا ہے ان چیزوں کو تو صرف ورچولی دیکھا۔ پھر کیسے آپ کو یہ یقین ہو گیا وداؤٹ نوئنگ، وداؤٹ گوئنگ ٹو دیٹ پلیس؟ یہ کتاب 5 بار لکھی گئی ہے ری رائٹ کر کے، تو جب میں نے پہلی بار لکھا تو صرف جو پڑھا اس پہ یقین کر لیا اور لکھ لیا، اس کے بعد اس میں 2-3 چیپٹرز ایسے تھے جن کو بعد میں جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ نہیں، جب یہ مارکیٹ میں آئے گا۔ خود ہی آپ اس کو ریفائن بھی کرتے تھے یا کسی اور ایکسپرٹ کے پاس آپ نے؟ نہیں، پہلے میں نے خود ریفائن کیا، پہلے میں نے اس کو 3 بار ری رائٹ کر دیا، پہلے جب اس کو لکھا تو اس کے بعد اس کو ری رائٹ کرنے کا فیصلہ لیا، ری رائٹ کرنے میں مجھے 2 ایسے یا 3 ایسے چیپٹرز ملے جن کے بارے میں مجھے خود تضاد تھا، مجھے لگا کہ نہیں، میں نے جو لکھا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے لگا کہ جب مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے
تو یہ کوئی اور کیسے اس پہ یقین کر لے گا؟ اور جب مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اس دلیل کو، تو ڈیفینڈ کرنا، اس لیے میں کنسٹرکٹیو وے میں آپ کو کریٹک کر رہا ہوں، اس کو یہ مت سمجھ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی نے آج پہلی بار ڈیٹیل میں میری کتاب کے بارے میں بات کی. اور یہ جب میں نے اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کی تو مجھے 3 ایسے چیپٹرز ڈیلیٹ کرنے پڑے جن کے بارے میں مجھے لگا کہ میں اس کو کل ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا. اس کے بعد جب دوبارہ تیسری بار لکھنے کا موقع ملا تو تیسری بار میں نے ان چیزوں کو ورچولی دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیا. جیسے بہت ساری ڈاکومنٹریز بنی بھی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو احساس اس بات کا ہوا کہ مجھے وہ کہ اگر مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑا تو کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب میں اپنی کتاب ٹائپ کر رہا تھا. تو سم ہاؤ انکانشیسلی مطلب آپ پریپیئر کر رہے تھے خود کو، کیا پتا کل ایسا. 2015 میں نے جب کتاب کو ٹائپ کیا فائنلی تیسری بار ری رائٹ کرنے کے بعد، تو تب کی بات ہے کہ میں نے اس کو ویریفائی کرنا شروع کر دیا کہ کیا ایسا سچ میں ہے. ریسرچ ورلڈ میں اوپن ڈیفنس بولتے ہیں، آپ ابھی اوپن ڈیفنس. کیونکہ کل کو اگر میں کسی پروگرام میں اس کشف مر کی بات کر رہا ہوں تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے ہمارے سوپور میں ہی ایک رائٹر ہیں عبدالخالق شمس صاحب فرام بارہمولہ. اچھا، میری ان سے ملاقات سوپور میں، تو مجھے لگا سوپور ان سے جب میری پہلی ملاقات ہو گئی تب میری کتاب پبلش نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک قاری شعر و ادب نام سے ایک آرگنائزیشن سے ان کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا. تو ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی بات پہلے بتائی. پہلے کہا کہ لکھا کیا ہے؟ میں نے کہا سر لکھا یہ ہے، کشف مر ہے وغیرہ ہے وہ ہے. تو اس نے جب پھر ہسٹری کھنگالنے کی کوشش کی کہ آپ نے کشف مر ہی کیوں لیا، وہ کیوں، یہ کیوں. جب میں گھر آ گیا تو گھر آنے کے بعد مجھے لگا کہ میں تو بڑی زیادتی کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے جو لکھا ہے میکسیمم چیزوں پر تو مجھے خود یقین نہیں. تو جب ٹائپ کر رہا تھا، ٹائپ کرنے کے ٹائم پہ میں چوتھی بار اس کو ریڈیفائن کر رہا تھا یا ریفائن کر رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو پھر ورچوئل ویریفیکیشن میں نے ضرور کر دی. جیسے کچھ ڈاکیومنٹریز کو دیکھا جہاں پر چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جب آپ نے ڈاکیومنٹریز دیکھی تو اس میں کچھ ایڈیشن سبٹریکشن کرنا پڑا کہ آپ زیادہ مجھے ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کرنا پڑا اس کا، لیکن جو چیز میں نے مطلب لکھی تھی اس کا اور یقین ہو گیا کہ نہیں سچ میں ایسا ہے. کیونکہ اوبویسلی جب کسی مطلب نام والے، کسی نامی گرامی کسی بندے نے کوئی کتاب لکھی اور میں نے وہاں سے انفارمیشن نکالی ہے تو اس نے تو ریسرچ ضرور کیا ہوگا. تو مجھے ایسا نراشا نہیں ہوئی کہ میں نے کیوں لکھا ہے کوئی چیز یا مجھے ڈیلیٹ کرنا. آپ بتائیں کہ یہ کتاب جو ہے اٹ ہیز بین پبلشڈ بائی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس نیو دہلی، ٹھیک ہے. تو یہ کتاب پبلش کرنے تک کن کن کٹھن پرستتیوں سے آپ کو گزرنا پڑا، کیا کیا تیاگ کیا آپ نے؟ اس کتاب کو لکھنے اور پبلش کرنے کے کئی مراحل گزرے. پہلے تو لکھنے میں بہت کٹھنائیاں تھیں. لکھنے میں کٹھنائیاں یہ تھیں کہ ایک گریجویشن کرنے والا اسٹوڈنٹ جس کو اپنی 5 سبجیکٹس ہر سال پاس کرنی ہیں اور اس کے لیے پڑھنا ہے، کالج بھی جانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اس کے بعد ایم ایس سی کا ایڈمیشن ڈھونڈ کے ایم ایس سی کرنا ہے، یہ سارے مراحل کتاب لکھنے کے دوران میرے ساتھ آئے. ٹاکنگ اباؤٹ دا پبلشنگ ورلڈ، کیونکہ آج کے ٹائم میں تھوڑا سا یہ ایزی ہو گیا ہے، کیونکہ کچھ کیا موسٹ آف دا پبلشرز آج کے ٹائم میں، جیسے میں نے کوئی کتاب لکھی، میں نے 10,000 روپے دیے، وہ کتاب کتنی چاہیے اس کے حساب سے وہ وہیں پہ وہ سلاٹس بھی دیتے ہیں. 10,000 میں 10 کتابیں ہوں گی، 20,000 میں 20 کتابیں ہوں گی. اس طرح کا کچھ آپ کے ساتھ؟ بالکل، میں اسی طرف آنا چاہوں گا. تو یہ جو کٹھنائیاں تھیں یہ تو لکھنے میں جو باتیں آلریڈی آپ کے انٹرویو میں ہو گئی ہے. دیر واز سم ادر پرسن واز انٹرویوئنگ یو ان دیٹ انٹرویو وچ از آن یوٹیوب. میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نیا چاہیے آپ سے. اچھا، ہاں، بہت اچھی بات ہے کہ کوئی نیا کچھ سننا چاہتا ہے. تو جب یہ کتاب کو پبلش کرنا شروع کیا میں نے، تو پہلے جو پبلشنگ ہاؤس تھا وہ ایک پبلشنگ ہاؤس تھا، ایک نیا تھا اور انٹرنیٹ پہ آپ کو نمبر 1 لکھا تھا. تو میں بھی جہاں سے میں آ گیا، کیونکہ پبلشنگ کے نام پہ اسکیم بھی ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا. اصل میں یہی بات سننا چاہتا ہوں. بالکل، کیونکہ پہلی بار پبلش کرنا تھا تو آبویس بات ہے، تو آپ نے یہ چیزیں فیس تو کی ہوں گی. بالکل، کیونکہ ایک رائٹر کا بھی ایک خواب ہوتا ہے کہ پہلی بار کتاب جب بہت زیادہ اتساہت ہوتا ہے انسان، بڑی جلد بھاگا دوڑ کب آئے گی کب نام آئے گا. تو ایک پبلشنگ ہاؤس نے مجھے اپروچ کیا. اصل میں نے ان کا سرچ کیا وغیرہ، پبلشنگ ہاؤس ان کشمیر. اس کے بعد مجھے ملا کوئی نمبر 1 نام سے، نمبر 1 پبلشنگ ہاؤس آف کشمیر. یہ کون تھا؟ اٹ واز ABC. تو اس کے بعد ملا مجھے نمبر 1 پبلشنگ ہاؤس آف کشمیر. تو میں نے کال کیا تو دے چارجڈ می نیئر اباؤٹ 40,000 اور کہا کہ مٹیریل ایسا زبردست ہوگا وغیرہ وہ یہ. تو اس کے بعد سب کچھ ورچولی ہوا کیونکہ کووڈ لاک ڈاؤن چل رہا تھا. تو جب میں نے کتاب ہاتھ میں لی تو وہاں کچھ تھا نہیں، تو پمپلیٹ تھا چھوٹا سا. 40 روپے کا بھی 40 روپے کا بھی مٹیریل تھا نہیں. اگر میں 40 روپے میں وہ کتاب بیچتا تو لوگ تو میرے پیچھے دوڑتے کہ یہ کیا 40 روپے میں بیچ رہے. تو اس کے بعد مجھے اس کو ری پبلش کرانا پڑا.
اس کا دوسرا ایڈیشن نام سے. انہوں نے کتنی کتابیں پبلش کی تھی؟ انہوں نے 100 کتابیں پبلش کی تھی ان 40,000 روپیز. وہ آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی کیا، اس لیے آپ نے دوبارہ پبلش کروائی کہ وہ وہیں پہ موجود تھی؟ دیٹس ناٹ آؤٹ آف اسٹاک، بلکہ میں نے وہ بیچی تک نہیں، میں نے کسی کو دی بھی نہیں. میں نے صرف اس کا ایک اوپننگ سرمنی کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو رکھا، کیونکہ دا مٹیریل آئی وانٹیڈ آئی ڈیڈنٹ گیٹ دیٹ. تو مجھے لگا کہ نہیں، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. اچھا، کہیں یہ پیسے کے معاملے میں کوئی یہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ مطلب لے دے کے تمہارا نام آئے گا ایز رائٹر، باقی جو اس کے کچھ اپنے پیرامیٹرس ہے، اگر آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں اس کا ایک دیٹ شوڈ بی مطلب وہ ایک فن پارا ہونا چاہیے کوئی مٹیریل، کوئی مواد. تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ایک رائٹر سے کہ ایسا پیسے کے نام پہ پورا لے دے کی ہو جاتا کام. جی نہیں، دیکھیے ایسا ہوا کہ اگر میں نے جو کتاب لکھی تھی یا جو مٹیریل میں نے لکھا تھا اس کے بارے میں آئی واز ڈیڈ شیور کہ میں نے جو لکھا ہے الحمدللہ کوئی بھی اس کو پبلش کرے گا. جی، یہاں سے لے کر کے دلی تک یا اس سے بھی آگے میں جاؤں تو کوئی بھی پبلش کرے گا، کیونکہ یہ مٹیریل کوئی معمولی مٹیریل تھا. ایون کہ اس مٹیریل کی پرکھ کرنے کے لیے میں کشمیر یونیورسٹی بھی گیا پبلش کرنے سے پہلے. تو اس کے بعد وہاں پروفیسر شاد رمضان صاحب تھے، انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا. تو انہوں نے یہ کتاب کا جو ڈرافٹ تھا وہ پڑھا. تو ڈرافٹ پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کا فورورڈ لکھا، تو اس کے بعد وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. تو اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، جو مٹیریل میرے پاس ہے یہ کسی لائق ہے. تو پھر میں نے اپروچ کیا پبلشنگ ہاؤس کو، لیکن آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ کتنا پیسہ لگتا ہوگا، کتنا پیسہ لگتا ہے، اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس، یہ میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا. ایون کہ میرے لیے کتاب پبلش کرنا یہ مجھے لگتا تھا اتنا ہے کہ میں بازار سے بسکٹ خرید رہا ہوں، میں پیسے دے رہا ہوں، وہ بسکٹ دے رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا. لیکن اس کے بعد جو چیزیں مجھے پتہ چلی، جب مٹیریل سامنے آیا، 4 رائٹر سے بات ہو گئی. میرے ایک دوست تھے منتظر مومن صاحب، وہ بھی جرنلسٹ ہیں، تو اس سے جب میرے ساتھ بات کی، کشمیری میں انہوں نے جب میری کتاب پڑھی تو ان کا سوال تھا پہلے کہ یہ مٹیریل کیا ہے اور کیا ہے. آپ کا مٹیریل A1 ہے اور اندر چھپا بہت کچھ اچھا ہے، لیکن باہر سے وہ پریزنٹیشن نہیں ہے، وہ پریزنٹیبل نہیں ہے. تو اس کو پریزنٹیبل بنانے کے لیے اور اس کتاب کو کسی کے ہاتھ دیں تو پتہ چلے کہ میں نے کچھ دیا ہے، تو اس کے لیے مجھے پبلشنگ ہاؤس نیو دلی بات کرنا پڑی، ان کی طرف رجوع کیا. بالکل. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کشمیر میں پبلشنگ کے نام پہ پیسہ دے کے کچرا پبلش ہو رہا ہے؟ جو بھی نئے رائٹرز ہیں، جو بھی مطلب ایون کہ آپ، کیونکہ سیلف پبلشنگ کا بھی نیا ٹرینڈ چلا کشمیر میں. 5 سال یا 10 سال کی بچے نے کوئی پبلش کیا، اس میں وہ چیزیں مواد نہیں ہوتا ہے. ایون کہ میرے کئی اسٹوڈنٹس نے کتابیں لکھی، اس کے بعد جب کتاب یہ پبلشرز کیوں مطلب اتساہت ہوتے ہیں پیسہ کماؤ، کمپرومائز کیوں کرتے ہیں پھر؟ رائٹر کیوں کمپرومائز کرتے ہیں؟ بیکاز رائٹر کو چاہیے کہ وہ پہلے جب کوئی لکھتا ہے تو لکھنے کے بعد پہلی جو چیز اس کے دماغ میں آتی ہے، میں مشہور کب ہو جاؤں گا. میں اپنے بچوں کو ہمیشہ بولتا ہوں، کیونکہ پیشے سے استاد ہوں، میں اپنے بچوں کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ بیٹا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کبھی نہ سمجھیں کہ آپ کی کامیابی ہے. نمبر 1 آپ نے پیسہ کتنا کمایا، اور نمبر 2 آپ مشہور کتنا ہو گئے. اگر مشہور ہونا کامیابی ہے تو پھر جو نامعقول لوگ کل انٹرنیٹ پہ وائرل ہو گئے کوئی اناپ شناپ بکنے کے بعد، مسخری تو زیادہ چلتی ہے، مسخری، تو اس کے بعد وہ ان سے بڑا کامیاب تو کوئی نہیں دنیا میں. لیکن رائٹر کے دماغ میں سب سے پہلی بات جو آج کے رائٹر میں آتی ہے وہ میں مشہور کب ہو جاؤں گا. تو راتوں رات مشہور ہونا چاہتے ہیں، اوور نائٹ مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور اس کھیل میں پھر لاکھوں روپیہ گنوا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، چلیے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے ہمارے ساتھ یہ گفتگو کی. آپ اتنا دور یہاں سفر کر کے آئے اور ہم سے ملے. کتنا دور ہے کشمیر، تو بس پاس ہی رہتے ہیں. ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے ہماری یہ بات چیت سنی. السلام علیکم.